अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सिंध के एक छोटे से शहर मातली में एक हुआ है कत्ल, और उस कत्ल को लेकर भारतीय मीडिया और भारत सरकार क्या प्रोपेगेंडा कर रही है, क्या दावे कर रही है, उस पर बात होगी। और भारत का झूठ आलमी सतह पर बेनकाब होने के बाद अब भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक जर्मनी अखबार ने भारत के मुंह पर या नरेंद्र मोदी के मुंह पर राफेल तैयारों के मामले को लेकर कालक मल दी है। पाकिस्तान, चीन के वज़ीर ख़ारजा मिल बैठेंगे अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के साथ। ये ख़बर कितनी बड़ी है और क्यों इस खबर की अहमियत है, इस पर बात करेंगे। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो मुहिम है भारतीय दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसमें एक डोज़ियर पाकिस्तान ने जारी कर दिया है सबूतों के साथ। क्या कहा गया है उस पर बात होगी। और ये सारे मामलात और उसके साथ साथ एक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है बड़ी दिलचस्प, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है आगाज़ जो है वो मैं कर लेता हूँ जो कत्ल हुआ है बदीन में। ये जी एक शहरी हैं आम वहाँ के, उनका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी। उनके वालिद का नाम नसीर निज़ामानी। उनके वालिद जो हैं वो प्राइमरी उस्ताद थे, प्राइमरी हेडमास्टर रहे मरहूम। ये कुछ 6 भाई, और जो इनके वालिद हैं रज़ाउल्लाह के, वो जो है वो अपना लेफ़्ट की तंजीम जो है रसूल फलीजो साहब की अवामी तहरीक, उनके एक्टिविस्ट थे और उनके साथ मुंसलिक रहे बड़े अरसे तक, अपने आखिरी दम तक उनके साथ रहे। अब ये कत्ल होता है, ये बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा गांव है मातली के साथ, मल्हण हमारे दोस्तों का गांव है, हमारा दूसरा घर है, वहाँ आना जाना रहता है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पे, खालिद निज़ामानी साहब और कई और दोस्त अहबाब, ये उनका गांव है। और ये जो कत्ल हुए हैं रज़ाउल्लाह उर्फ सैफुल्लाह, अबू सैफुल्लाह, ये जो कत्ल हुए इनको, ये भी उनका गांव भी यही था। तो मैंने इस पर काफ़ी सारी मालूमात वहाँ से हासिल की, और जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक्टिविस्ट थे वहाँ पर, और जो समाजी काम जो हाफिज़ सईद की जमातुद दावा या बाद में उसका नाम मरकज़ी मुस्लिम लीग हुआ, तो उनके साथ समाजी काम वहाँ पर बढ़ चढ़ कर करते थे। उसके अलावा इनका कोई वहाँ पर ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो भारतीय मीडिया जो है, इंडिया टुडे देख लें, आज तक देख लें, पूरा का पूरा भारतीय मीडिया जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म के दावे कर रहा है कि जी ये भारत में फ़लाँ आतंकवाद हमलों में मुलविस थे और वहाँ कत्ल कर दिए गए। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इनके कत्ल में जो मकामी दहशतगर्द कलदम कोई जमात वो मुलविस है जो रा के हाथों इस्तेमाल होती है। अब ये भारतीय मीडिया जो पोर्ट्रे कर रहा है उससे ये लगता है कि जैसे वो ये क्लेम कर रहे हो कि जी हमने ये कत्ल किया। माजी में भी भारत ऐसी हरकतें करता रहा है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि वो दावे भी किए गए कि हमने पाकिस्तान के अंदर इतने पाकिस्तानी शहरियों को मारा। बल्कि मामला इंटरनेशनलाइज तब हुआ जब कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि रॉ भी अंडरवर्ल्ड के ज़रिए लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन रॉ का वो जो है वो इत्तेहादी है। रॉ उसके ज़रिए क्राइम करती है, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर। यानी अगर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल होता है तो उसके पीछे बिश्नोई गैंग होता है। सलमान खान को धमकियां मिलती हैं तो उसके पीछे बिश्नोई गैंग। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे भी कहा जाता है कि बिश्नोई गैंग है। इसी तरह कई और, दिलजीत दोसांझ, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। तो उसके पीछे कौन है? रॉ। तो रॉ जो है पाकिस्तान क्या बल्कि अपने मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी करवा रहा है। BLA, TTP, अफगान तालिबान, ये वो सारी कहानियाँ आपके सामने है। तो ये एक क्लेम किया जा रहा है भारत की तरफ से। अब इस पर अभी तक तो हमारी हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ कोई सामने नहीं आया, लेकिन मैंने क्योंकि लोकली जो पता करना था वो मैंने आपको बता दिया। जो रज़ाउल्लाह साहब जो कत्ल कर दिए गए, वो वीडियो बड़ी है अपना क्या कहते हैं, तकलीफ़ देने वाली है। मातली के अपने शहर के अंदर उसको जब कत्ल किया जाता है, गाड़ी से वो नीचे गिरते हैं और फिर वो ज़ाहिर वहीं तड़प कर मर जाते हैं। तो वो वीडियो भी लोग वायरल कर रहे हैं। तो बहरहाल
اب کیونکہ پاکستان پر جب انڈیا حملے کر رہا تھا تو اس وقت خبریں آئی تھی کہ انڈیا کے جو نائب وزیر دفاع اور وہاں کے جو ملا ہیبت اللہ صاحب کے جو قریبی ساتھی ابراہیم صدر، وہ بتایا گیا تھا کہ جی وہ اس وقت خفیہ دورے پر بھارت میں تھے، اور پاکستان نے تو بہرحال افغانستان کو کہہ دیا ہے کہ بھئی دیکھیں، مطلب انڈیا کا حشر دیکھ لیا نا، اب آپ اگر ہمارے ساتھ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ہمارے اتحادی بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ٹھیک ہے، جو گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ اور جب پاکستان پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا بھارت، تو اس وقت افغانستان کے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں دراندازی کرنے والے 71 دہشت گردوں کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر ٹھکانے لگا دیا گیا تھا۔ ایک بڑا کھلا میسج تھا کہ بھئی ہم اپنے اس بارڈر پر بھی چوکنا ہے۔ اب ایک خبر ہے، جس خبر کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کیوں ہو رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، جو وزیر خارجہ بھی ہیں پاکستان کے، کل چین کے دورے پر بیجنگ جائیں گے، جہاں چینی وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی 20 مئی کو چین پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ بیجنگ میں ملاقات کریں گے۔ تینوں ممالک باہمی تجارت کے فروغ، سیکورٹی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جی افغان طالبان کو پاکستان کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن جب چین میں ملاقات ہوگی، چین میں ان کے سامنے چیزیں رکھی جائیں گی کہ بھائی ادھر یا ادھر فیصلہ کر لو کہ بھارت کے ساتھ ہو یا چین اور پاکستان کے ساتھ، کیونکہ افغانستان کی سرحدیں بھارت سے نہیں ملتی۔ افغانستان کے ذریعے بھارت اپنی پراکسی وار کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ یا اس خطے میں ایک، اور اس میں ظاہر وہ چین کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے کل کو۔ تو اس ملاقات کا واضح مقصد یہی ہے کہ افغانستان کو بیٹھ کر بتایا جائے کہ بیٹا خطے میں اگر پرسکون طریقے سے رہنا ہے تو خطے کے جو بارڈر شیئر کرتے ہیں نا ممالک، ان کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کوئی شرارتیں، شیطان گیریاں یہ بند کرتے، دہشت گردوں کو پناہ دینا، دہشت گرد حملے کروانا، یہ بند کرتے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر افغانستان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے، اور اگر افغانستان کی اگر کوئی ڈیمانڈ بھی ہوگی افغان حکومت کی پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، تو ممکن ہے ہلکی پھلکی ان کی ڈیمانڈ مان لی جائے، لیکن یہ ہوگا سفارتی زبان میں ان کو کہا جائے گا کہ اب اور نہیں، بس، کیونکہ پاکستان نے یا پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہوئی ہیں کہ انڈیا کو ٹھیک ٹھاک کٹ مارنے کے بعد اب ہم نے اپنی دوسری سرحد محفوظ کرنی ہے، تو اس کے لیے پہلے افغان حکومت کے ساتھ بات ہوگی، بات مانی انہوں نے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر بڑے پیمانے پہ آپریشن ہوگا اپنی سرحدوں کے اندر بھی، اور ممکن ہے کہ پھر اس پار بھی جانا پڑے۔ تو یہ سارے معاملات ہوں گے، تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری چیز، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو دیا RT عربیہ کو، اور اس میں انہوں نے باقی کافی ساری باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بھارت خطے اور خاص طور پر پاکستان میں جاری دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ جو کلنگ ہوئی ہے رضا اللہ کی، یا سیف اللہ یا ابو سیف اللہ، جو بھی نام ان کا بھارتی میڈیا لے رہا ہے، ان کا جو قتل ہوا ہے اس کو بھارت سیدھا ذرا اشارے کی نائیوں میں نہ صحیح، لیکن براہ راست تو وہ ابھی تک نہیں کلیم کر رہے کہ انہوں نے کیا، لیکن بات جو کر رہے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ جی وہ اس چیز کو اون کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے پاکستان کے شہر کے اندر، کسی پراکسی کے ذریعے، کسی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے انہوں نے حملہ کروایا یا ان کو قتل کروایا۔ تو یہ دہشت گردی TTP کے ساتھ مل کے کی ہو، BLA کے کو استعمال کرنا ہو، یا کسی اور جو ہے وہ کلعدم دہشت گرد آرگنائزیشن کو ٹاسک دے کے کی گئی ہو، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو DGISPR یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرپرستی جو ہے نا بھارت کر رہا ہے، اور یہی مشن ہے اس وقت پاکستان کی حکومت نے دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ بھئی ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے
آپ دنیا جہان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں، اور اس کے لیے ایک ڈوزیئر جاری ہوا ہے، اور ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈوزیئر میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں، اور ڈوزیئر میں سیٹلائٹ تصاویر بھی شامل ہیں، اور اس میں جو معرکہ حق کی جو کامیابی کے بعد یہ ڈوزیئر جاری کیا گیا ہے، اور جس میں انڈین میڈیا میں جھوٹ پھیلایا گیا تھا وہ بھی ہے، را سے منسلک سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ بھارتی جنگجو میڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کے بعد جو فوری طور پر جھوٹی خبریں پھیلائیں، اور بھارتی میڈیا نے گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ فالس فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیئر کا حصہ ہے۔ یعنی جب عالمی میڈیا جو ہے وہ کہتا رہا کہ جی پہلگام کے حملے میں ثبوت نہیں ہیں بھارت کے پاس، یا ریسنٹلی جو برطانوی وزیر خارجہ پاکستان آئے دو روز پہلے، انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا پہلگام حملے کا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، اور بین الاقوامی میڈیا سمیت بھارتی عوام نے بھی پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سوال اٹھائے، اور گھرونا کردار جو تھا بھارتی میڈیا کا اور سیاستدانوں کا وہ سامنے آیا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پاکستان کی جانب سے بھارت کو شفاف تحقیقات کی جو پیشکش کی گئی تھی وہ بھی، تو ڈوزیئر میں ایک ایک چیز شامل کی گئی ہے، اور ایک مضبوط ثبوتوں کے ساتھ، پختہ ثبوتوں کے ساتھ اور مضبوط ارادوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان عالمی دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ڈوزیئر اس کے لیے جاری کر دیا گیا۔ اچھا جی، امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس میں ایک اور مطلب روزانہ یہ بھارت کے نریندر مودی کے جو ہے نا منہ پہ روزانہ کالک ملی جا رہی ہے عالمی نشریاتی اداروں کی اور عالمی میڈیا کی طرف سے۔ اس میں ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈا کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا نے جان بوجھ کر جعلی خبریں پھیلائیں اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے ویڈیوز میں رد و بدل کر کے عوام کو گمراہ کیا۔ یعنی ایک رن وے دکھا رہے ہیں جی کسی ایئر بیس کا، اس میں گڑھا پڑا ہوا ہے کہ جی ہم نے تباہ و برباد کر دیا، کراچی پر قبضہ کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اپنا رضا اللہ کا قتل ہے، اس کے اوپر میں کیوں بھارت کے ان دعووں کو تسلیم کروں کہ جنہوں نے RSS ہیڈ کوارٹر یا فلاں جگہ جو حملے ہوئے تھے بھارت میں ان میں وہ ملوث تھے، میں کیوں تسلیم کروں؟ جبکہ بالکل وہ کہتے ہیں نا سفید جھوٹ بھارت بول رہا تھا، پنجاب میں کہتے ہیں چٹے دن، مطلب دن دہاڑے جو جھوٹ بھارت بول رہا تھا کہ جب ہم نے کراچی پر بھی قبضہ کر لیا، ہم نے اسلام آباد پر بھی قبضہ کر لیا، ہم نے سیالکوٹ میں بھی ہم داخل ہو گئے، پشاور بھی ہمارے قبضے میں آ گئے، سارا جب جھوٹ بے نقاب ہو گیا، جھوٹے دعوے ثابت ہو گئے کہ وہ جھوٹ ہے، تو پھر یہ کیوں تسلیم کیا جائے کہ جی بھارت دور سندھ کے کسی ساحلی ضلع میں وہاں آ کر ایک قتل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی وہ بندہ جو دہشت گرد تھا، کیوں تسلیم کریں؟ تو رپورٹ جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بھارتی افواج نے پاکستان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، کراچی بندرگاہ کو تباہ کیا اور پاکستانی فضائیہ کے 2 جنگی طیارے مار گرائے۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان میں سے کسی بھی دعوے کی نہ تو کوئی آزاد غیر جانبدار تصدیق ہو سکی اور نہ ہی کوئی ثبوت پیش کیا گیا۔ مزید انکشاف کیا اخبار نے کہ بھارتی ٹی وی چینلز جیسے کہ آج تک اور نیوز 18 نے بھی ان جھوٹے بیانیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جبکہ فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ نے ثابت کیا کہ یہ فیکٹ چیک ویب سائٹ ہے الٹ نیوز نے ثابت کیا کہ نقشے اور دعوے سراسر جھوٹ پر مبنی تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنے ہوئے تھے۔ بھارتی اینکرز اور مبصرین نے جنگی جذبات کو ہوا دینے میں خطرناک کردار ادا کیا اور ایک ایٹمی خطے میں غیر ضروری اشتعال پیدا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلگام کے فوری بعد جو بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تو سینڈوچ بن گیا، ادھر سے TTP، ادھر سے PLA اور ادھر سے ہم جائیں گے، تو میں اس وقت کیا کہتا تھا کہ بھارتی میڈیا کے ذریعے مودی پاکستان کو دھمکا نہیں رہا، یہ یا بھارت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی کرتا دھرتا بھارت کے ہیں وہ بنیادی طور پر دنیا کو اپنے خلاف ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ BLA جو دہشت گرد تنظیم ہے اور عالمی طور پر ریکگنائزڈ دہشت گرد تنظیم ہے، TTP جو دہشت گرد تنظیم ہے، اور یہ ان کو اقوام متحدہ نے اور تمام عالمی اداروں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ بھارت ان کے ساتھ اپنا نیکسس بتا رہا تھا،
اپنے میڈیا کے ذریعے. تو اس وقت میں کہتا تھا کہ یہ بھارت اپنے خلاف ثبوت پیش کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا پر جو پاگل پن، جنونیت، جہالت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا تھا نا، اس نے ساری کی ساری بھارتی سفارتکاری کا بیڑا غرق کر دیا. حالانکہ بھارت سفارتکاری میں کمزور نہیں ہے، لیکن جب سفارتکاری جب ہو رہی ہوتی تھی تو دنیا ان کے سامنے چپیڑ کرا کر یہ رکھتی تھی کہ آپ کا میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ڈسون کریں گے، تو وہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. کبھی نریندر مودی نے، امت شاہ نے، اپنا راجناتھ سنگھ نے، جے شنکر نے نہیں کہا کہ بی ایل اے کے پیچھے ہم نہیں ہیں، ٹی ٹی پی کے پیچھے ہم نہیں ہیں، سارے ایپیسوڈ کے دوران. تو وہ سارا کچھ کیا جو ہے نا بھارت کے آگے آ رہا ہے. تو یہی کچھ اب انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، جو بات میں آپ کو 22 اپریل کے بعد سے مسلسل بتاتا آ رہا تھا کہ بھارتی میڈیا بھارت کے خلاف ایک پراپر چارج شیٹ تیار کر رہا ہے، اور وہی ہوا. اچھا جی، رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی میڈیا کی یہ روش نہ صرف پیشہ ورانہ صحافت کی خلاف ورزی ہے بلکہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرناک ہے. وہی بات دفاعی ماہرین نے خبردار کیا کہ جھوٹی خبروں کا یہ سیلاب بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس سے نیوکلیئر اسکیلیشن جیسا سنگین خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. سیاسی ماہرین کے مطابق اب یہ نیو یارک ٹائم سارا رپورٹ کر رہا ہے، مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں آزاد صحافت دباؤ کا شکار ہے، اور حکومت کی جانب سے غیر ملکی صحافتی اداروں پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس پر بین الاقوامی سطح پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ جی وہاں پر جی جرمنی ایک موقر اخبار ہے جرمنی کا، انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت کا پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا آپریشن سندور اس وقت تباہی میں بدل گیا جب چین کے J-10C ملٹی رول لڑاکا طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی ساختہ رافیل تباہ ہو گیا. اس واقعے کو بھارت کے لیے شرمناک فوجی ناکامی اور مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا. اس اخبار نے، جرمنی کا اخبار، یعنی مودی کے منہ پر کالک ملا جا رہا ہے مکمل طور پر. اخبار کے مطابق بھارتی پائلٹس کو پاکستانی فضائیہ کی جانب سے غیر متوقع اور شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور بھارت اپنی تکنیکی برتری کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر پاکستان کی جدید فضائی صلاحیتوں کا درست اندازہ لگانے میں ناکام رہا. گھمنڈ، غرور، تکبر، مودی کی تقریریں، اور پھر چند بھونکتے ہوئے اینکرز وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی بس یہی جنگ ہوتی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ J-10C طیاروں اور PL میزائل سسٹم نے رافیل جیسے مہنگے اور جدید طیارے کو شکست دے کر بھارت کو شدید دھچکا دیا ہے، اور یہ واقعہ یورپی اسلحہ ساز کمپنیوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بن گیا ہے. چائنا کی اجارہ پاکستان ایک دفاعی طاقت. دوسری جانب ایک امریکی دفاعی جریدے نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ چین کا J-10C طیارہ امریکہ کے F-16 طیاروں کی عالمی برآمدات کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے. اگر چینی کمپنیاں F-16 کی مارکیٹ پر اثر ڈالنے میں کامیاب ہو گئیں تو یہ امریکہ کی دفاعی شعبے کے لیے بھی ایک زبردست دھچکا ہوگا. جو بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ کسی امن کے لیے نہیں آئے ٹرمپ میدان میں. ٹرمپ کو نظر آ رہا تھا کہ بھائی چین ابھرتی ہوئی عالمی دفاعی طاقت بن جائے گا، سپر پاور بن جائے گا، لہذا جنگ روکو. اگر جنگ نہیں رکتی، مزید اسلحہ استعمال ہوگا تو پھر چین کا جو ہے نا وہ ہو جائے گا بول بالا، اور امریکہ جو ہے وہ ہو جائے گا ڈھیلا ڈھالا. اس لیے ٹرمپ نے بیچ میں آ کر بچاؤ کرایا، مزید آگے جنگ نہیں جانے دی، تاکہ ابھی کچھ اور اگر کوئی تھے نا پوٹلی میں ہتھیار وہ استعمال ہوتے تو پھر F-16 وغیرہ کا بھی رافیل کی طرح اگر حشر ہوتا تو پھر دنیا دیکھتی کہ امریکہ کا کیا حشر ہوتا ہے. لہٰذا ٹرمپ نے اپنی عزت بچائی ہے، اپنے ملک کی عزت بچائی ہے. تو یہ سارا کچھ مودی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو مودی نے روس کی، اسرائیل کی، سب اتحادیوں کی ناک کٹوا دی اور ٹرمپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. اچھا جی، اب ایک خبر آ رہی ہے حیدرآباد، ہمارے والے حیدرآباد سے نہیں، حیدرآباد دکن جو انڈیا کا حیدرآباد ہے. افسوسناک خبر ہے، اور وہاں پر ایک آگ لگی ہے. چار مینار کا علاقہ ہے، وہاں پہ گلزار ہاؤس، وہاں پر آگ لگی ہے. اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 17 لوگ وہاں پر جل کر ہلاک ہو چکے ہوئے اب تک کی اطلاعات ہیں. اور وہاں پر ابھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ آپریشن جو ہوتا ہے ریسکیو آپریشن وہ جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ